खत्री कौन थे और ये लोग किन इलाकों से आकर बरसगीर में आबाद हुए थे। इन लोगों का मज़हब क्या था और इन लोगों का काम करने का तरीका और इनका पेशा क्या था और इनका असर रसूख किन किन ममालिक में था और खत्री कौम के अरूज का वक्त कौन सा था और वो कौन से खत्री थे जिन्होंने बादशाहत भी की थी। और जब बरसगीर की तकसीम हुई तो बरसगीर में रहने वाले खत्री किन किन इलाकों में चले गए और इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान में कौन कौन से खत्री रह रहे हैं। अगर आप खत्री कौम के बारे में मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं आपका होस्ट राय यासिर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्टोमेंट्री। तो चलते हैं वीडियो के बकिया हिस्से की तरफ। खत्री एक ज़ात है जो जनूबी एशिया के पंजाब के इलाके से निकलती है, जो बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान बल्कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी पाई जाती है। खत्रियों का दावा है कि वो जंगजू हैं जिन्होंने तिजारत भी की थी। बरसगीर पाक व हिंद में वो ज़्यादातर तिजारती पेशों जैसा कि बैंकिंग और तिजारत में मसरूफ़ थे। वह कुरून वस्ता के आखिर के हिंदुस्तान की गालिब तिजारती और मालियाती इंतज़ामिया तबके के लोग थे। पंजाब में कुछ का ताल्लुक अक्सर ज़राई अराज़ी रखने वाले नस्बों से था, जबकि दीगर फ़नकाराना पेशों में मसरूफ़ थे। पंजाब में रहने वाले खत्री ख़ास तौर पर पढ़े लिखे और ताजिर लोग थे। इन्होंने मुग़ल शाही खिदमात में अच्छी मुलाजमत हासिल की। इनमें से कई ने मदरसों की रुकनियत भी हासिल की हुई थी और इसके साथ ही उन्होंने फ़ारसी भी सीखी हुई थी। सिख मज़हब की बुनियाद गुरु नानक ने रखी थी, जो एक बेदी खत्री है। दूसरा गुरु अंगद तरहान खत्री था। तीसरे गुरु अमरदास भल्ला खत्री थे। चौथे से 10वें गुरु तक सभी सोधी खत्री थे। सिख सल्तनत के दौरान बहुत से खत्रियों ने तमाम सूबों के दीवान के तौर पर खालसा आर्मी और उसके इंतज़ामी तबके के फ़ौजी दस्ते बनाए। सिख आर्मी का कमांडर इन चीफ हरी सिंह नलवा एक अप्पल खत्री था और खैबर पास तक सिखों की बेशतर फतूहात का ज़िम्मेदार भी था। दूसरे जैसे मोहकम चंद ने अटक में दरानी सल्तनत के ख़िलाफ़ सिख फ़ौज की कमांड की, जबकि सावन मिल चोपड़ा जैसे लोगों ने अफ़गानों से कुश्ती लड़ने के बाद मुल्तान पर हुकूमत की। बरतानवी नौआबादियाती दौर के दौरान उन्होंने वकील के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी और नौआबादियाती ब्यूरोक्रेसी में इंतज़ामी मुलाजमतों में मसरूफ़ रहे। इनमें से कुछ ने सिख के तौर पर परवरिश पाने के बाद बरतानवी हिंदुस्तानी फ़ौज में खिदमत अंजाम दी। 1947 में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम के दौरान खत्रियों ने उन खित्तों से हिंदुस्तान की तरफ हिजरत की जो जदीद दौर के पाकिस्तान पर मुश्तमिल हैं। हिंदू अफ़गान और सिख अफ़गान ज़्यादातर खत्री और अरोड़ा नज़ाद थे। खत्रियों ने 1947 के बाद हिंदुस्तानी मुसल्लह अफ़वाज में एक फ़ाल किरदार अदा किया। बहुत से उसकी सरबराही चीफ ऑफ आर्मी या बहरिया के एडमिरल के तौर पर करते हैं। विक्रम बत्रा और अरुण खत्रपाल जैसे कुछ लोगों ने जंग के वक्त हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बहादुरी का अवार्ड यानी कि परमवीर चक्र जीता है। हिंदी ज़बान में खत्री लफ्ज़ संस्कृत के लफ्ज़ कश्तरिया से आया है, जो श्यामा सुंदर दासा के अबद सागर लुगत के मुताबिक है। B.N. पुरी के मुताबिक माहिरीन फ़ल्कियात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि खत्री और कश्तरी की इस्तिलाहात मुतरादिफ़ हैं। संस्कृत का जोड़ यानी कि किशा ग्रामर वराची के मुताबिक प्राकृत खा में तब्दील किया जाता है। यह तब्दीली ना सिर्फ प्राकृत में बल्कि इससे माखूज़ तमाम हिंदुस्तानी ज़बानों जैसे गुजराती, उर्दू, गुरुमुखी के साथ साथ फ़ारसी में भी कबूल की जाती है। मिसाल के तौर पर संस्कृत के अल्फाज खेतरा
केशमा, लक्षा, इक्षा बिलतरतीब खेता, खम, लाखा और अखा में तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा खत्री से कश्तरी में तब्दीली या कश्तरी से खत्री में तब्दीली प्राकृत असूल और हिंदी इस्तेमाल के मुताबिक है। इसकी गवाही उलमा आर जी भंडराकर और शाहपुर जी एडमिरल जी ने भी दी है। मौरख W.H. मैकलोड और लोइस फेंच के मुताबिक खत्री लफ्ज़ खत्री की पंजाबी शक्ल है। पीटर हार्डी और A.R. देसाई भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि खत्री खत्रिया से माखूज है। एटमॉलॉजी के बावजूद हार्डी का कहना है कि खत्री एक तिजारती तबका है और देसाई कहते हैं कि खत्री रिवायती तौर पर ताजर और सरकारी एहलकार थे। डॉक्टर धर्मवीर भारती ने तबसरा किया है कि पंजाबी ज़बान में खत्री को खत्री कहा जाता है। डॉक्टर G.S. मानोस खानी और R.C. डोगरा के मुताबिक खत्री बिलाशोबा संस्कृत के लफ्ज़ कश्तरिया की एक प्राकृत शक्ल मालूम होती है। कश्तरिया जबकि गुजराती लफ्ज़ खत्री जिसका मतलब हिंदू बुनारों की एक ज़ात संस्कृत से माखूज़ है। कसातर जिसका मतलब मुनकश यानी तकसीम करने वाला बनता है। जॉन एस्ट्रेटन होली और मान वाज़ेह करते हैं कि अगरचे लफ्ज़ खत्री लफ्ज़ कश्तरिया से निकला है, लेकिन पंजाब के तनाज़र में खत्री से मुराद बेड़ियों, भालों और सूधियों समेत ताजर ज़ातों का एक झंडा है। पूर्णिमा धवन इस दावे को सूती तौर पर मिलते जुलते अल्फाज खत्री और कश्तरिया के मिलाप से पैदा होने के तौर पर देखती हैं, लेकिन खत्रियों को सिख गुरुओं की तिजारती ज़ात के तौर पर भी कहा जाता है। मौरखीन के कदीम यूनानी बयानात जो सिकंदर आज़म के साथ पंजाब गए थे, उनमें खताइयों नामी एक कबीले का जिक्र है, जिसका इलाका हेडरोड्स यानी रावी के मशरक़ से लेकिन हाइड्रेप्स यानी जेलम और एक्साइंस यानी चनाब के दरमियान था और जिसका दारुल हुकूमत सगाला यानी कि सियालकोट था। इन्हें एक ताकतवर कौम के तौर पर बयान किया गया जिसने सिकंदर की पेश कदमी का मुकाबला किया। दूसरी सदी ईस्वी में बतलीमी की तहरीर एक और कबीले की तरफ इशारा करती है जिसे खतरवाई कहा जाता है, जिसके शहर सिंध के मशरक़ और मगरब में वाक़या हैं। बीचनाथपुरी का तज़किरा है कि मगरबी पंजाब में यूनानियों ने जिन काठियों, खत्रियों और खत्रियों कबाइल का जिक्र किया है, उनकी नस्लें हिंदुस्तान के खत्री हैं। एस शशिकांता शास्त्री के मुताबिक यूनानी मौरखीन ने जिक्र किया है कि सिकंदर को हिंदुस्तानी फ़ौज काथियों जंगजुओं की तरफ से सख्त मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। शास्त्री मज़ीद कहते हैं कि मौजूदा जदीद हिंदुस्तान में भी खत्ती यानी कि खत्री कहलाने वाले मार्शल ज़ात के अरकान का एक ग्रुप शुमाली हिंदुस्तान में मौजूद है। माइकल विट्ज़ल अपने मकाले कोरो रियासत की संस्कृताइजेशन में लिखते हैं कि खताई लोग काठ बरहमन थे। खत्रियों ने उस अरसे के दौरान हिंदुस्तान की बैनुल इलाकाई तिजारत में एक अहम किरदार अदा किया। लेवी ने इब्तदाई जदीद हिंदुस्तान की सबसे अहम तिजारत यानी कि ताजर बिरादरियों में से एक के तौर पर बयान किया है। 17वीं सदी के आखिर में रूस और 1830 की दहाई में एल्फिंस्टन को बताया गया कि खत्री अब भी शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की तिजारत में बहुत ज़्यादा मुलविस हैं और वो पूरे अफ़गानिस्तान में और इस्तराखान तक अपनी बरादरियों को बरकरार रखते हैं। उन्होंने अक्सर एस्टरखान में तातार मुकामी ख़वातीन से शादियाँ की और उन शादियों के बच्चे अग्रेजान के नाम से जाने जाते थे। मौरखीन स्टीफन डील का कहना है कि 1670 में अस्फहान यानी ईरान में 10,000 हिंदुस्तानी ताजरों और सहाकारों में से ज़्यादातर का तल्लुक़ पंजाब और शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की खत्री ज़ात से था। ईरान के बाज़ारों में खत्री कपड़ा और मुख्तलिफ़ अशिया फ़रोख्त करते थे और कर्ज़े देने का रिवाज भी रखते थे। डील का ख्याल है कि खत्री मुमकिना तौर पर ज़ियाउद्दीन बरानी के दौर में
جو کہ تقریباً 1300 عیسوی میں تھا۔ اس وقت پنجاب سے قافلوں کے ذریعے سفر کیا کرتے تھے۔ چارڈین نے خاص طور پر دقیانوسی تصور کیا اور کھتری برادری کی رقم قرض دینے کی تکنیکوں پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ ٹیل کے مطابق یہ نسل پرستانہ تنقید چارڈین کے غیر انگریزی پس منظر کی وجہ سے ستم ظریفی تھی، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت ایران اور ہندوستان کے درمیان معاشی تفاوت کو نسلی وضاحت دینے کا یہ چارڈین کا طریقہ تھا۔ بیشترا ناٹک کے مطابق روایتی طور پر سکھوں کے آخری گرو گوبند سنگھ کی سوانح عمری کہا جاتا ہے، لیکن ممکنہ طور پر ایسا نہیں ہے۔ کھتریوں کی بیدی نسل یعنی کہ کھتریوں کی جو بیدی ذیلی ذات کا شجرہ نسب رام کے بیٹے کس سے نکلتا ہے، اور ہندوؤں کے مطابق یہ سب کچھ مہاکاوی رامائن میں درج ہے۔ اسی طرح اسی لیجنڈ کے مطابق سوڈھی ذیلی ذات کا دعویٰ ہے کہ رام کے دوسرے بیٹے لاؤ سے تعلق ہے۔ سکھ مت کے مطابق بنیادی صحیفے گرو گرنتھ صاحب میں کھتری کا ذکر 4 ورنوں میں سے ایک کے طور پر کیا گیا ہے۔ کھتری، برہمن، سود ویس، ابدیسو چاہو ورنہ کو سانجا۔ کھتری، برہمن، شودروں اور ویشوں سب کو ایک ہی مینڈیٹ حاصل ہے، اور ایک جج مرون کا دعویٰ ہے کہ میں کھتری کا بیٹا ہوں، برہمن کا نہیں، اور میں اپنے دھرم کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ زندگی کی باقی تمام پیچیدگیاں میرے لیے بے معنی ہیں، اور میں اپنے دل کو راستے کی راہ پر لگا دیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جب میرے دھرم کو پورا کرنے کا وقت آئے تو میں میدان جنگ میں عزت کے ساتھ مروں۔ فرانسیسی سیاح تھینوٹ نے 1600 کی دہائی میں ہندوستان کا دورہ کیا، جہاں اس نے تبصرہ کیا کہ ملتان میں ایک اور قسم کے غیر قومیں ہیں جنہوں نے وہ کیٹری کہتے ہیں۔ یہ قبضہ مناسب طور پر ان کا ملک ہے، اور وہاں سے وہ پورے انڈیز میں پھیل گئے۔ ڈاکٹر مدھو تیاگی کے مطابق تھینوٹ جہاں ہندو کھتری ذات کا حوالہ دے رہا ہے، پچھلی ذات پر ممبئی مردم شماری انگریزوں نے 1931 میں کرائی تھی، جس میں کھتری اور اروڑا کو ایک الگ ذات قرار دیا گیا تھا۔ 1931 کے دوران کھتری مغربی پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبے میں نمایاں تھے، جو اب خیبر پختونخوا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کھتری ہندکو اور پٹھاری زبانیں بولتے تھے۔ کھتریوں کی سب سے زیادہ تعداد جیلم اور راولپنڈی کے پٹھار علاقوں میں تھی۔ صوبہ سرحد میں کھتری بنیادی طور پر پشاور اور ہزارہ میں پائے جاتے تھے۔ اروڑا کھتری پنجاب اور سرحد کے ملتان اور دراجات کے علاقوں میں مرکوز تھے۔ صوبہ سرحد میں اروڑا، جنہیں بعض علماء نے کھتریوں کی ذیلی ذات سمجھا ہے، بنو کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان کے اضلاع میں مرکوز تھے۔ اروڑ کے لوگ جاٹکی زبان بولتے تھے، جو ایبٹسن کے مطابق سرائکی کا 9ویں صدی کا ورژن ہے۔ وہ 1880 میں 3 لاکھ کی آبادی پر افغانستان میں بھی پائے گئے۔ شاہ حنیفی کے حوالے سے 1800 کی نوآبادیاتی ذرائع کے مطابق ہند کی افغانستان میں رہنے والے ہندوؤں کو دیا جانے والا نام ہے۔ وہ کھتری طبقے کے ہندو ہیں اور پورے افغانستان میں پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جنگی قبائل میں بھی وہ مکمل طور پر تجارت میں مصروف ہیں اور تمام شہروں اور قصبوں کی آبادی کا بے شمار حصہ بناتے ہیں، اور یہ بڑے دیہاتوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ پنجاب کے علاوہ کھتری تقسیم کے بعد دوسرے خطوں میں دہلی اور ہریانہ پہنچے، جہاں ان کی آبادی بالترتیب 9% اور 8% ہے۔ کھتریوں کو مختلف درجہ بندی کے بعد بہت سے حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان میں 2.5، 2.5، 4 گھر، 12 گھر، بحری اور بنجائی یا 52 گھر میں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کھتریوں کی اکثریت بنائی اور انہیں برتر سمجھا گیا۔ اس کے بعد سرین کھتریوں نے اقلیت بنائی۔ کھتریوں کے ایک اور ذیلی گروپ جس میں کھکھرین بھی شامل ہیں، جو بنجیاؤں سے الگ ہو گیا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر نے اپنی سوانح عمری جہانگیر نامہ میں ذاتوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے مشاہدہ کیا کہ
دوسری اعلیٰ ترین ذات چھتری ہے جسے کھتری سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ چھتری ذات کا مقصد مظلوموں کی جارحیت سے بچانا ہے۔ بنارس کے علماء کے مطابق بنارس میں بنائی کی صنعت پر کھتری ہندوؤں کا غلبہ تھا۔ جب مسلمان بنکروں کا پہلا قافلہ بنارس پہنچا تو کھتری، جو اس وقت نچلی ذات کے ہندو سمجھے جاتے تھے، انہوں نے ان مسلمانوں کی مدد کی۔ مسلمانوں کو کھتری بنکروں پر انحصار کرنا پڑا کیونکہ مسلمانوں کو اس وقت اعلیٰ ذات کے ہندوؤں کے ساتھ براہ راست بات چیت کرنا مشکل تھا، کیونکہ یہ نئے تارکین مسلمان سستے مزدور تھے۔ اس لیے کھتریوں نے مارکیٹنگ کی ذمہ داری سنبھالی اور اس طرح وقت کے ساتھ ساتھ بنکروں سے تاجروں کی طرف منتقل ہو گئے۔ مسلمانوں نے، جنہوں نے ان سے بنائی کی تکنیک سیکھی، جلد ہی عمدہ کپڑا بننے والے کے نام سے جانے لگے۔ بردوان کے مہتاب چند۔ بنگال میں بردوان راج ایک کھتری خاندان تھا جس نے خطہ میں کھتریوں کے لیے ایک اعلیٰ سماجی مقام حاصل کیا، جس کے نتیجے میں کھتریوں کی شمال سے بنگال کی طرف نقل مکانی ہوئی۔ جب گرو تیغ بہادر نے بنگال کا دورہ کیا اور 1666 میں مقامی کھتریوں نے ان کا خیر مقدم کیا، اس طرح بنگال میں کھتریوں کی تجارت کی ابتدائی لہروں کی بھی حمایت کی۔ پنجابی مورخ مظفر عالم نے پنجاب کے کھتریوں کو مصنف اور تجارت کرنے والی ذات کے طور پر بیان کیا ہے۔ انہوں نے محصولات کی وصولی اور ریکارڈ رکھنے میں عہدوں پر فائز رہے اور مغل دور میں فارسی سیکھی۔ تاہم اس پیشے نے اکثر برہمن کاتبوں کے ساتھ تنازعات پیدا کیے، جنہوں نے فارسی کا استعمال بند کر دیا اور دکن میں مراٹھی کا استعمال شروع کر دیا۔ میکلین کے مطابق وہ ایک تجارتی گروہ ہونے کے ناطے ہندوستان کے کئی حصوں میں ممکنہ طور پر 1700 کی دہائی سے بہت پہلے اور بنگال تک غالباً مغلوں کے آنے سے پہلے ہی پھیل چکے تھے۔ سب سے ممتاز مغل کھتری رئیس راجہ ٹوڈر مل تھا، جو سلطنت کا وزیر خزانہ تھا۔ اس نے محصول اور ٹیکس کا ایک بالکل نیا نظام متعارف کرایا جسے بالترتیب ضبط اور دیشالہ کہا جاتا ہے۔ 17ویں صدی کے افسانے کے مطابق انہوں نے اورنگزیب کے زمانے تک اپنی فوجی خدمات جاری رکھیں۔ جب شہنشاہ دکن کی مہم کے دوران ان کی اجتماعی موت نے انہیں اپنی بیواؤں کو دوبارہ شادی کرنے کا حکم دیا۔ یہ حکم بیواؤں کے لیے ہمدردی کے پیش نظر دیا گیا تھا، لیکن جب کھتری برادری کے رہنماؤں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا تو اورنگزیب نے ان کی فوجی ملازمت ختم کر دی اور کہا کہ وہ دکاندار اور دلال بن جائیں۔ یہ افسانہ غالباً فرضی لگتا ہے۔ میکلین نے نوٹ کیا کہ ان کے نظر ثانی شدہ موقف کی زیادہ ممکنہ وضاحت یہ تھی کہ 1700 کی دہائی کے شروع میں مغلوں کے خلاف سکھوں کی بغاوت نے کھتری کی تجارت کرنے کی صلاحیت پر شدید سمجھوتہ کیا اور انہیں فریق بننے پر مجبور کر دیا۔ جو لوگ بنیادی طور پر مغلوں پر منحصر تھے، انہوں نے ان الزامات کے باوجود اس کی بیعت کا دعوت کرنے کے لیے کافی حد تک آگے بڑھے کہ وہ در حقیقت باغی لیڈر بندہ کے جاٹ سکھ پیروکاروں کے حق میں تھے۔ ان کے دعووں کا نتیجہ یہ تھا کہ جس میں مغلوں کو مالی مدد فراہم کرنا اور ان کی داڑیاں منڈوانا شامل تھا۔ یہ تھا کہ کھتری مختلف سطحوں پر منتظمین کے طور پر مغل حکمرانوں کے لیے اور بھی زیادہ اہم ہو گئے۔ بینکرز سکھ مت کے ابتدائی سالوں میں خواندگی اور ذات کی حیثیت سے کھتری معیارات ایسے تھے کہ WH میکلوڈ کے مطابق وہ اس پر غلبہ رکھتے تھے۔ ایک گجراتی کھتری بنکر گجرات مورخ ڈگلس ای ہینس کا کہنا ہے کہ گجرات میں کھتری بنکر اپنے شجرہ نسب کو چیمپانیر ضلع پنچ محل یا ہنگلاج یعنی کہ سندھ سے بتاتے ہیں، اور برادری کے ماہرین نسب کا خیال ہے کہ یہ ہجرت 16ویں صدی کے آخر میں ہوئی تھی۔ سوریا فروقی لکھتی ہیں کہ 1742 میں گجرات میں کھتریوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کپڑا فراہم کرنے سے انکار کر کے مسلمان بنکروں کی ہجرت پر احتجاج کیا تھا۔
ایک اور معاملے میں کھتریوں نے ضرورت سے زیادہ آرڈر ملنے کی وجہ سے کمبیوں کو بنائی سکھائی، جو جلد ہی کھتریوں کے سخت حریف بن گئے۔ 1770 کی دہائی کے وقت میں مغل گورنر نے کمبی حریف کو ساڑیاں تیار کرنے کے حقوق دیے۔ یہ لائسنس بعد میں انگریزوں کے دباؤ کی وجہ سے 1800 میں منسوخ کر دیا گیا، جب کھتریوں اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس میں کھتری صرف EIC کے لیے بنوائیں گے جب تک کہ مخصوص کوٹے پورے نہیں ہو جاتے۔ گجرات کی سلطنت یعنی ایک قرون وسطیٰ کا مسلم خاندان تھا، جس کی بنیاد ظفر خان مظفر نے رکھی تھی، جو کہ معاصر مورخین شیخ سکندر یا راجپوتوں کے مطابق پنجابی کھتریوں کی ٹانک ذات کے رکن تھے۔ اس نے ایک معمولی آدمی کے طور پر آغاز کیا، لیکن دہلی کے سلطان کے خاندان میں ایک رئیس کے درجے پر پہنچ گیا اور گجرات کا گورنر بن گیا۔ تیمور کے شہر پر حملہ کرنے کے بعد لوگ گجرات بھاگ گئے اور یہ آزاد ہو گیا۔ افغانی مورخین کے مطابق افغان ہندو اور سکھ ملک کی مقامی کھتری آبادی کے ارکان سے تعلق رکھتے تھے، جنہوں نے 9ویں اور 13ویں صدی کے درمیان بدھ مت سے اسلام قبول کرنے کے خلاف مزاحمت کی۔ بعد میں انہوں نے خود کو گرو نانک کی تعلیمات سے منسلک کیا، خود ایک کھتری اور سکھ مذہب میں تبدیل ہو گئے۔ لہٰذا افغانستان کے کھتری کسی بھی طرح سے ہندوستانی نژاد نہیں ہیں، بلکہ خطے کی اصل آبادی کے اجزاء ہیں۔ جارج کیمبل کا کہنا ہے کہ میں مغرب میں کھتریوں کے قبضے میں صحیح حدود نہیں جانتا ہوں، لیکن یقینی طور پر تمام مشرقی افغانستان میں وہ کمیونٹی کا اتنا ہی حصہ لگتے ہیں جتنا کہ وہ پنجاب میں ہیں۔ وہ وسطی ایشیا میں اپنا راستہ تلاش کرتے ہیں۔ کھتریوں نے مغلوں کے بعد کے پنجاب کے ابھرتے ہوئے سکھ ماحول میں نمایاں کردار ادا کیا۔ خالصہ دربار کے ریکارڈ کے مطابق مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج زیادہ تر جاٹوں پر مشتمل تھی، جس کے بعد کھتری تھے۔ سردار گلاب سنگھ کھتری نے لدھیانہ اور جلندھر ضلع میں 18ویں صدی کی ایک آزاد سکھ خود مختار ریاست دلے والیا ملک کی بنیاد رکھی، جو بعد میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی سلطنت میں شامل ہو جائے گی۔ ہری سنگھ نیلوا گوجرانوالا سے ایک اپل کھتری سکھ خالصہ آرمی کا کمانڈر ان چیف بنا۔ پشاور اور جمرود وہ سکھ سلطنت کی سرحد کو دریائے سندھ سے آگے خیبر پاس کے منہ تک پھیلانے کا ذمہ دار تھا۔ ان کی موت کے وقت سلطنت کی مغربی حد جمرود تک پھیلی ہوئی تھی۔ دیوان موکھم چند خالصہ آرمی کے سب سے ممتاز رہنماؤں میں سے ایک بن گیا۔ وہ اٹک کی جنگ میں فوجوں کے سربراہ تھے، جس نے درانی سلطنت کے وزیر فتح خان اور دوست محمد خان کو شکست دی تھی۔ ان کے بیٹے دیوان ملراج چوپڑا ملتان کے آخری پنجابی حکمران نے اینگلو سکھ جنگوں میں سکھ سلطنت کے زوال کے بعد ملتان پر برطانوی تسلط کے خلاف سکھ بغاوت کی قیادت کی۔ اسے ملتان کے محاصرے کے بعد گرفتار کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ پورنیما دھون نے بیان کیا کہ جاٹ برادری کے ساتھ مل کر کھتریوں نے مغل سلطنت کی توسیع سے کافی فائدہ اٹھایا، حالانکہ دونوں گروہوں نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں سکھوں کی خود مختاری کی مہم میں گرو ہرگوبند کی حمایت کی تھی۔ 1830 کی دہائی میں کھتری بردھمان، لاہور، ملتان، پشاور اور ہزارہ جیسے اضلاع میں گورنر کے طور پر کام کر رہے تھے، لیکن مغل حکومت سے آزاد تھے۔ کھتریوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کھشتری ہیں، جبکہ کچھ مورخین کھتریوں کے کھتریہ ورنہ کے ہونے کے دعوے سے متفق ہیں۔ بہت سے دوسرے نہیں مانتے۔ کچھ مورخین کے مطابق اگرچہ انہوں نے تجارتی یا دیگر پیشہ ورانہ طور پر متنوع پیشوں جیسے زراعت میں حصہ لیا، وہ اصل میں کھشتری تھے۔ ہندوستانی مورخ ستیش چندر کی رائے میں کھتری اور کائستھ جیسی مخصوص ذاتیں ہندو ورنہ نظام میں بالکل فٹ نہیں ہیں۔ ان کے مطابق کھتری نہ تو ویشیا ہیں اور نہ ہی کھشتری، بلکہ برابر تاجر ہیں۔ کچھ اسکالرز شمالی ہندوستان کی ذاتوں کو مانتے ہیں،
جیسے کھتری اور کائست کو تاجر ذاتیں مانتے ہیں جو ماضی میں ہونے والی تعلیمی اور اقتصادی ترقی کے لیے اعلیٰ درجے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ اننت جانگ کے مطابق بہار کے سارن ضلع کے کھتری ویشیا ورنا کے اگروالوں اور راستوگیوں کے ساتھ بنیا کی فہرست میں شامل تھے۔ جیکب کوپ مین بھی اسی کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اگروال، کھتری اور بنیا عام طور پر متوسط صاف ستھری ذات کے درجے کے تاجر پس منظر کے لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اکثر ویشیا ورنا کے طور پر بھی یہ ظاہر کیے جاتے ہیں۔ کچھ کا دعویٰ ہے کہ ان کی ذات جنگجو ذات ہے، جیسا کہ نام اور تشبیہات خود بتاتی ہیں، لیکن کچھ اسکالرز ان دعووں سے اختلافات بھی کرتے ہیں اور کھتریوں کو تاجر ذاتوں کے طور پر مانتے ہیں جو اپنی معاشی کامیابی اور تعلیمی کامیابیوں کے لیے اعلیٰ حیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ سوسن بیلی کا کہنا ہے کہ کھتریوں کے پاس خطیبانہ روایات تھیں اور ان کے باوجود برطانوی راج دور میں کھتری ذات کی تنظیموں نے ان کی ذات کو کھتریوں کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی۔ اسی طرح کے ذات پات کی تصدیق کرنے والے خیالات مورخ پوری نے لکھتے ہیں جو کھتریوں کے ہندوستان کی سب سے تیز توانا اور قابل ذکر نسل میں سے ایک پرانے ویدک کھتریوں کی خالص اولاد اور آریائی شرافت کی حقیقی نمائندے کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ پوری نے کھتریوں کو ان راجپوتوں سے بھی اعلیٰ ظاہر کرنے کی کوشش کی جن کے خون کو وہ ناپاک سمجھتے تھے۔ انہیں کمتر کولوں یا ابورجینز کے ساتھ ملایا گیا تھا۔ وہ اپنے خیالات کو آزادی سے قبل نسل کے نظریہ سازوں کی نمائندگی کرنے کے لیے سمجھتی ہیں۔ کچھ بیان کرتے ہیں کہ کھتریوں کو شمالی ہندوستان کے ایک ذات پات کے عنوان سے فوجی اور صحیفہ روایات کے ساتھ شامل کیا گیا۔ ہردیپ سنگھ سیان کا کہنا ہے کہ کھتری اپنے آپ کو خالص ویدک نسل کے مانتے ہیں اور اس طرح راجپوتوں سے برتر سمجھے جاتے ہیں جو ان کی طرح ہندو ورنا نظام کی کھتری کی حیثیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ایم این سرینواس کا کہنا ہے کہ کھتری نے آزادی سے قبل ہندوستان کی مردم شماری میں مختلف اوقات میں مختلف ورنا دعوے کیے ہیں۔ 1911 میں انہوں نے کوئی ورنا کا دعویٰ نہیں کیا، جبکہ 1921 اور 1931 میں انہوں نے بالترتیب کھتریہ اور ویشیا کی حیثیت کا دعویٰ کیا تھا۔ پنجاب کے مورخ کا کہنا ہے کہ پنجاب کے کھتریوں کے پاس برطانوی حکومت سے کھتریہ کی حیثیت کا دعویٰ کرنے کا کچھ جواز تھا، تاہم حقیقت یہ ہے کہ اس دعوے کو اس وقت منظور نہیں کیا گیا تھا، جو ورنا نظام میں ان کی مبہم پوزیشن کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ جونز کھتریوں کو پنجابی ہندوؤں کی ویشیا ذات میں سے ایک کے طور پر بھی درجہ بندی کرتا ہے، لیکن وہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کی سماجی حیثیت 19ویں صدی کے پنجاب میں اروڑا، سوڈ اور بنیوں سے زیادہ تھی۔ وہ ایبسن کا حوالہ دیتے ہیں جو کہتا ہے کہ پنجابی کھتری جو ممتاز فوجی اور سول عہدوں پر فائز تھے روایتی طور پر اروڑوں، سوڈوں اور بنوؤں سے مختلف تھے۔ دوسری طرف پنجابی کھتری شہری عام طور پر خوشحال اور پڑھے لکھے تھے۔ اس طرح کھتریوں نے ان کی اعلیٰ کامیابیوں کی بنیاد پر لچکدار ورنا درجہ بندی میں اعلیٰ سماجی مقام کی تلاش میں ویشیوں کی قیادت کی۔ اس طرح کی سماجی نقل و حرکت کی کوششوں کی پیروی پنجاب میں دوسرے ہندوؤں نے بھی کی تھی۔ میکلین نے انہیں ایک تجارتی ذات کے طور پر بیان کیا جس نے کھتری ہونے کا دعویٰ کیا۔ 19ویں صدی میں انگریز اس بات پر متفق ہونے میں ناکام رہے کہ آیا ان کے کھتری حیثیت کے دعوے کو قبول کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ میکلین کا خیال ہے کہ یہ الجھن اس وقت پیدا ہوئی جب کھتریوں نے تجارتی پیشوں کا تعاقب کیا، نہ کہ فوجی۔ تاہم وہ مزید کہتے ہیں کہ ویشیا کے قبضے کی یہ حقیقت ان کی اصل خرافات کھتری سے لفظ کھتری کا ممکنہ اخذ، ان کے بڑے جسمانی قد، دوسرے پنجابیوں کی طرف سے انہیں دی گئی اعلیٰ حیثیت کے ساتھ ساتھ سرسواد کی رضامندی سے متوازن تھی۔ برہمن، ان کے پادری،
ان سے پکا ہوا کھانا قبول کریں۔ سکھ کھتریوں کے معاملے میں ان کا کھتریہ دعویٰ روایتی ہندو ذات پات کے نظام کے خلاف ایک متضاد رویہ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ گرو گرنتھ صاحب میں واضح ہے، جو ایک طرف ہندو ذات کی تمثیل سے اوپر اٹھتا ہے اور دوسری طرف کھتری گروؤں کو اپنے عقیدے کے جنگجوؤں کے ایک گروہ کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کشتری ورنا کے ساتھ ہے۔ 19ویں صدی کے آخر میں پنجاب میں آریہ سماج کے زیادہ تر مرد ارکان کا تعلق اروڑا اور کھتری ذات کے تاجروں سے تھا۔ پنجاب میں کھتریہ ذاتیں جو رسمی طور پر اروڑوں اور کھتریوں سے اونچی تھیں، ان کو بے اختیار کر دیا گیا تھا، اور اس طرح برہمن جنہوں نے اپنے سرپرستوں کو کھو دیا تھا، انہیں ان غیر کھتریہ ذاتوں کی طرف رجوع کرنا پڑا۔ کرسٹوف نے ان تجارتی ذاتوں کی آریہ سماج کی طرف کشش کو برطانوی دور حکومت میں ان کی خوشحالی سے منسلک سماجی نقل و حرکت کے ایک ذریعہ کے طور پر بیان کیا ہے۔ انہوں نے این جی بیریئر کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ظاہر کیا کہ آریہ سماج کے بانی دیانند سرسوتی کا فلسفہ ان ویشیا ذاتوں کے پنجاب سے اعلیٰ حیثیت کی خواہشات کا ذمہ دار تھا۔ راجستھان کے کھتریوں کو کم رسمی حیثیت کی مخلوط پرتلوما ذات کے طور پر بیان کیا، لیکن وہ کھتریہ باپوں اور برہمن ماؤں سے پیدا ہونے والی مخلوط ذات ہو سکتی ہے۔ بینکنگ، تجارت، زراعت اور خدمات راجستھان میں کھتریوں کے روایتی پیشے ہیں۔ ان میں خواندگی کی شرح قابل تعریف طور پر زیادہ ہے۔ ہندوستان کے صدر کے سابق پریس سیکرٹری اشوک ملک کا کہنا ہے کہ گجرات میں کھتریوں کے 2 گروہ تھے، جو بالترتیب مغلوں کے حملے کے فوراً بعد اور اکبر کے دور میں پہنچے تھے۔ مورخ الذکر اپنے آپ کو سابقہ سے برتر سمجھتے تھے اور وہ گجرات میں آ کر اپنے آپ کو برہم کشتری یعنی کہ برہمن کشتری کہتے تھے۔ جب گجرات کی پرانی کھتری برادری نے ترقی کرنا شروع کی تو انہوں نے اپنے آپ کو برہم کشتریہ کہلوانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے نئی کھتری برادری خوفزدہ ہو گئی اور اپنے لیے نیئر برہم کشتریوں کا نام اختیار کیا۔ اس کے علاوہ ایک اور کمیونٹی گجراتی ٹیلس، جسے ہندوستان میں دیگر پسماندہ طبقہ سمجھا جاتا ہے، اپنے آپ کو کھتری کہلانے لگے۔ ممبئی یونیورسٹی سے مورخ وجے گیپچپ کا کہنا ہے کہ مہاراشٹرا میں برہمن نے مراٹھی کھتریوں یا کاشتیوں کی طرف سے ذات پات کی تئیں برطانوی غیر جانبداری کا فائدہ اٹھا کر رسمی طور پر نچلے درجے سے خود کو کشتریہ تک پہنچانے کی کوشش میں ناراضگی ظاہر کی۔ وہ ایک مراٹھی اشاعت کا ترجمہ نقل کرتی ہیں جس نے اس کی کوشش کے بارے میں برہمنی رائے دی تھی، ہر کوئی جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بہت سے ہندو کھتریوں نے اپنے پہلے نومولود کو سکھ بنایا۔ بیٹیوں کی شادی کھتری ذیلی درجہ بندی کے اصولوں کے مطابق ہندو اور سکھ دونوں خاندانوں میں کی جاتی تھیں۔ پشاور اور راولپنڈی کے شہروں میں کھتریوں اور اروڑوں کے درمیان ہندو سکھ باہمی شادیاں عام تھیں۔ وہ ہنگلاج ماتا، چندی ماتا، شیو، ہنومان اور وشنو کے اوتاروں کی پوجا کیا کرتے ہیں۔ ان میں سانپوں اور درختوں جیسی ٹوٹیمی علامتوں کی پوجا عام ہوا کرتی تھی۔ ودھیا واسینی کے بھجن پڑھتے ہوئے شعلے پر مراقبہ ایک عام عمل تھا اور مردہ آباء و اجداد کی تعظیم کی جاتی تھی۔ وہ بالترتیب وشنو مت اور شکت مت کے فرقوں کے ساتھ اپنی وابستگی کے لحاظ سے سبزی خور اور غیر سبزی خور ہیں۔ آریہ سماج، نیر نکاری اور رادھا سوامی کے فرقوں کی بھی پیروی کی جاتی ہے۔ سکھ کھتری تمام 10 سکھ گروؤں مختلف کھتری قبیلوں سے تھے۔ گرو نانک کے ابتدائی پیروکار کھتری تھے، لیکن بعد میں جاٹوں کی ایک بڑی تعداد اس مذہب میں شامل ہو گئی۔ کھتریوں اور برہمنوں نے اس مطالبے کی مخالفت کی کہ سکھ اپنی ذاتوں اور خاندانوں کی مخصوص رسومات
بشمول پرانی رسومات کو ایک طرف رکھیں۔ بھاپا، جس کا تلفظ پہاپا ہے، اس ایک ایسی اصطلاح سے ہے جو تضحیک امیز معنیوں میں ان سکھوں کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے جنہوں نے تقسیم کے دوران جدید دور کے پاکستان کے پٹھوار علاقے کو چھوڑ دیا تھا، خاص طور پر کھتری اور اروڑا ذات کے وہ لوگ تھے۔ بھاپا راولپنڈی کے علاقے میں بولی جانے والی پٹواری بولی میں بڑے بھائی کا ترجمہ کرتے ہیں۔ میکلوڈ کھتریوں اور اروڑوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اصطلاح عام طور پر جاٹوں کی طرف سے ان ذاتوں کے سکھوں کے تئیں ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ شائستہ کمپنی یا پرنٹ میں کبھی استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن آج یہ لفظ کھلے عام استعمال ہوتا ہے۔ بیر ندرپال سنگھ کے مطابق جاٹ سکھ صرف اپنے آپ کو سکھ سمجھتے ہیں اور کھتریوں کو بھاپاس سمجھتے ہیں۔ نکولا مونی کی رائے میں جاٹ سکھ اروڑا سکھوں کو ہندو پنجابی سمجھتے ہیں جو سکھ مذہب کو اکیلے جاٹوں کے لیے محفوظ رکھتے ہیں، یہاں تک کہ مکمل طور پر بپتسمہ یافتہ اروڑا کو بھی سکھ مانتے ہیں۔ مسلمان کھتری مورخ بی این پوری کے مطابق مسلم کھتری پنجاب میں عام طور پر کھوجا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ پشتونوں کے خٹک قبیلے کو کھتریوں سے نکالا جاتا ہے، لیکن 1883 کی کتاب پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبے کے قبائل اور ذاتوں کی لغت کے مطابق اس کی نسل کے اعتبار سے تقسیم کیا گیا تھا۔ اروڑا ایک کمیونٹی ہے جسے لیوی کھتریوں کی ذیلی ذات کے طور پر بیان کرتا ہے۔ یہ پنجاب اور سندھ کے علاقے میں پیدا ہوتے ہیں۔ یہ نام ان کے آبائی مقام اروڑا سے ماخوذ ہے اور اس کمیونٹی میں ہندو اور سکھ دونوں شامل ہیں۔ سکھ مت ایک مورخ کے مطابق روایتی طور پر اروڑا اگرچہ نسبتاً اونچی ذات کے کھتریوں سے کم تر تھی، لیکن اب یہ فرق رفتہ رفتہ کم ہو گیا ہے۔ کھتری اروڑا کی شادیاں آج کل نامعلوم نہیں ہیں۔ لوہانا بھاٹیا اور بھانوشالی کلاڈ مارکوٹوس کے مطابق بھاٹیا اور لوہانا جیسی ذاتیں کھتریوں کے قریب تھیں اور ان سے شادی شدہ بھی تھیں۔ ایک اور مورخ نے ذکر کیا ہے کہ جب 18ویں صدی میں ملتان جیسے پنجاب کے شہروں سے سندھ پہنچے تو بہت سے کھتری اور بھاٹیا لوہانا میں شامل ہو گئے تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کھتری، لوہانا اور اروڑا جیسے برادریوں کا شجرہ نسب ہنگولا پران کی ترکیب میں بیان کیا گیا ہے، جو ان سب کو ایک افسانوی تاریخ داستان میں لاتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ کھتریوں اور لوہانوں کے درمیان عام خرافات پائی جاتی ہیں۔ کچھ ممبران تقریباً 10% یا 15% سندھی لوہانا نے مقامی حکمرانوں کے لیے کام کرنا شروع کیا اور اس لیے انہوں نے کھتریوں اور لوہانوں سے اعلیٰ مقام حاصل کیا۔ یہ لوگ عمل کے نام سے مشہور ہوئے، جبکہ جو لوگ اپنے تجارتی پیشوں کو جاری رکھے وہ بھائی بند کے نام سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد عاملوں نے عام کھتریوں اور لوہانوں سے ارکان کو بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ اپیندر ٹھاکر نے ذکر کیا ہے کہ کھتریوں، اروڑوں، لوہانوں اور بھانوشالیوں کے درمیان گہرا تعلق ہے، جو سبھی سرسوات برہمنوں کو اپنے پجاریوں کے طور پر بھرتی کرتے ہیں۔ گڈی ایک خانہ بدوش چرواہا قبیلہ ہے جو ہمالیہ کے پہاڑی علاقوں میں رہا کرتا ہے۔ گڈی مختلف گروہوں جیسے کھتری، راجپوت، برہمن وغیرہ کا مجموعہ ہے۔ ہماچل پردیش کے زیادہ تر گڈی اپنے آپ کو کھتری کہتے ہیں۔ ان میں ایک مشہور کہاوت ہے، اجریا لاہور تے بسیا بھرموڑ، یعنی جب لاہور ویران تھا بھرموڑ آباد تھا۔ کھتریوں کے کچھ قبیلے اورنگزیب کے دور میں وہاں آباد ہونے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ یہ تھی کھتری ذات کے بارے میں مکمل تفصیلات کہ کھتری لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کا پیشہ کیا تھا اور وہ کیا کیا کام کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ہسٹوریکل ڈاکومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹومنٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔